बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग में असद खल। मैं हूं सामा जायद और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी असद खल साहब। नाज़रीन ग्राम, एक वक्त था जब IMF से कर्जा लेने को नासूर समझा जाता था। अखबारों में अगर खबर छपती थी तो लोग इस पर अच्छा तबसरा नहीं करते थे, लेकिन आज IMF से कर्जा लिया जाता है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान टीवी पर आकर कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। तो हमने 75 साल बाद हमने ये सफ़र तय किया है कि हमने गलती को अब एक हिकमत अमली तस्लीम करना शुरू कर दिया है। तो ये इस तरह के मसाइल हैं कि पाकिस्तान मुसलसल कर्जों में धंसता चला जा रहा है और मुसलसल हम IMF के शिकंजे में फंसते चले जा रहे हैं। IMF से कर्जा हासिल किया जाता है, उनकी मनमानी शर्तों को हम तस्लीम करते हैं, उनकी शर्तों पर हम अमल दरामद करते हुए अपनी आवाम को मजीद मुश्किलात से दो चार करते हैं। IMF की एक और पहली इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान पहुंच चुकी है और पहली इंस्टॉलमेंट पहुंचने के साथ ही खुशी का दौरा है, क्योंकि यहाँ पर सियासतदानों के बच्चों का रोजगार खुल जाएगा, सियासतदानों का रोजगार खुल जाएगा और पाकिस्तान के अवाम एक दफा फिर तारीखी में चली जाएगी। IMF से कर्जा कितना मौसर साबित होता है पाकिस्तानियों के लिए, ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से पाकिस्तानी अवाम को तो हर हद तक कर्जा पहुंच जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के जो तरक्याती मंसूबे हैं आम बच्चों तक, आम लोगों तक ये कर्जा नहीं पहुंचता, अशराफिया तक ये कर्जा पहुंचता है। फिर उसके बड़े बड़े स्कैंडल सामने आते हैं, वो स्कैंडल अवाम को सुनाए जाते हैं। यही सिलसिला इस दौरान में पहुंचे हैं, यही चलता जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब कौम को किस तरह से मुबारकबाद पेश कर किस तरह से वर्गलाते हैं, इस पर बात करेंगे। असद खल साहब, पहली इंस्टॉलमेंट IMF की पाकिस्तान पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, पहले इंस्टॉलमेंट पहुंच चुकी है और 3 अरब का 9 माह के लिए डिज़ाइन किया गया और जिस तरीके से हमारी नाक की लकीरें निकलवाई गई हैं और अभी 1 अरब और 20 करोड़ मिला है और इसहाक डार साहब के बकौल वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म के बकौल जो है 3 अरब में से 2 अरब जो है वो 80 करोड़ जो है, बल्कि 2 हाँ जी वो 1 अरब 80 करोड़ डॉलर जो है वो जायज़ा जो दूसरी जायज़ा रिपोर्ट्स है उसके बाद पाकिस्तान को मिल जाएंगे। सही है। अब उनके अगर बताए हुए अदादोशुमार की बात की जाए, आपने बड़ी तफसील से बताई हैं चीज़ें, लेकिन इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि हमारे कुल ज़र मुबादला के ज़खायर हैं 13 और 14 अरब डॉलर के दरमियान, वो कहते हैं हो जाएंगे। सही है। अब इसके अंदर एक बड़ा अहम जो है ये जो है ना बड़ा उनके लिए अब सवालिया निशान है, जो आपने अभी बात की उसकी निशानदेही जो है मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि वो किधर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं रवां हफ्ते स्टेट बैंक के ज़खायर में 4 अरब और 20 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। ये उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा। 4 अरब और 20 करोड़, इसका मतलब 1 अरब ये शामिल कर लें तो 3 अरब डॉलर पहले था। तो आपसे जो कह रहे हैं, आप जो बगले बजा रहे हैं कि 5 अरब डॉलर चाइना से आ गया, 2 अरब डॉलर सऊदीया से आ गया, 1 अरब डॉलर जो है वो UAE से आ गया, तो वो 8 अरब डॉलर किधर चला गया, किन की जेबों में चला गया? वो नजर नहीं आता कहाँ पे उसका खर्च, वो किधर चला गया? अगर वो 8 अरब डॉलर और 1 अरब डॉलर और 20 करोड़ ये बना ली, 9 अरब 20 करोड़, 3 अरब ऑलरेडी आपके पास था, तो ये तो 12-13 अरब डॉलर बन जाएगा। लेकिन एक तरफ वो कह रहे हैं जी 4 अरब डॉलर, और इसका मतलब ये है कि वो हवाई बात है, या तो ये है कि वो बात भी हमें पता है कि यानी वो जो चाइना ने 5 अरब डॉलर लिखवाया है ना, वो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो सऊदी अरब ने लिखवाया 2 अरब डॉलर, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो UAE ने हमें मुत्तहदा अरब अमारात ने 1 अरब डॉलर दिया, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ 1 अरब डॉलर और 20 करोड़ जो हमें मिला है ना, सिर्फ उसको हम इस्तेमाल कर सकते, वो भी आम आवाम के ऊपर नहीं होगा। वो किन के ऊपर होगा वो तो आपको आगे जाके बता देंगे कि वो किधर हो रहा है। और ये तोता कहानियां जो बनाई जा रही हैं और पूरी एक दूसरे को मुबारकबादें दी जा रही हैं और वसूल की जा रही हैं, तो 8 अरब डॉलर तो भाई हवाई है, उसका कोई तल्लक ही नहीं है। तो आपने पूरी कौम को बकारी बना के पूरी दुनिया में पेश कर दिया नक्शा, तो वो आए भी नहीं, पैसे भी नहीं आए और हमने जिल्लत भी, अच्छा जिल्लत जो है उसका भी सामना है। और जो 1 अरब डॉलर और 20 करोड़, यानी अगर उसको 300 का डॉलर भी लगा लें तो 300 अरब बन गया, 300 अरब बनेगा गालबन, बिल्कुल। और वो अगर उसको 300-400 अरब डॉलर अरब बनेगा, बिल्कुल। वो किधर जा रहा है उसका भी बताते हैं। लेकिन फिलहाल प्राइम मिनिस्टर साहब जो है शहबाज शरीफ साहब, वो क्या फरमा रहे हैं, मेरा ख्याल उन्हीं की जुबानी चलें वो सुन लेते हैं। IMF का प्रोग्राम कोई ये हलवा या खीर नहीं है, ये बहुत सख्त शराइत हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं। उसको हमने बर्दाश्त किया ताकि आइंदा के लिए मुल्क एक इस्तेकाम की तरफ चल पड़े
اور اس ملک میں غربت بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ہم شبانہ روز محنت کریں گے تو میرا ایمان ہے بچوں میں آپ کو اس خدائے بزرگ و برتر کے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس کے ملک کے مستقبل کے آپ ضامن ہیں. میں یا کوئی اور حکومت اگر آئے, جو بھی آئے, اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ نہیں, میں انشاءاللہ ہم مل کر 5 سالوں میں 50 لاکھ لیپ ٹاپ ہم دیں گے پاکستان کے اندر, اور اس ملک کے اندر انقلاب لے کے آئیں گے. جی ناظرین, آپ نے یہ سن لیا. اسحاق ڈار صاحب نے اس حوالے سے کچھ فرمایا, میرے خیال سے وہ بھی سن لیتے ہیں. اس میں $3 بلین پاکستان کو ملنے ہیں, اور یہ آئی ایم ایف سے طے پایا تھا جب ایس پی اے پروگرام یعنی اسٹینڈ بائی پروگرام ہم نے فائنل کیا نامے ریویو کی بجائے, تو اس میں جو فرنٹ جو انسٹالمنٹ ہوگی اپ فرنٹ لوڈڈ وہ $1.2 ارب کی ہوگی رفلی, اور جو بیلنس اماؤنٹ ہے $1.8 بلین $3 ارب میں سے وہ 2 ریویوز کے بعد ملے گا, یعنی 9 مہینے کے درمیان, ایک نومبر میں اور ایک فروری میں. تو اس حوالے سے میں یہ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو فرنٹ لوڈڈ تھی یا جو اپ فرنٹ پیمنٹ تھی 1.2 یعنی $1.2 ارب کی, وہ آئی ایم ایف نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی ہے. تو اس سے پاکستان کے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز ہیں اس میں مزید بہتری آئے گی, اور اس ہفتے کی جو کلوزنگ ہوگی جمعے کو جو نمبرز ہوں گے وہ الحمدللہ وہ مزید کل سے جو یو اے کے بعد میں نے انفارمیشن دی تھی اس سے بھی مزید بہتری آئے. ناظرین شارٹ آپ نے ملاحظہ کیا. کل صاحب اسحاق ڈار صاحب مسلسل کہتے رہے کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہو رہا, مفتاح اسماعیل کہتے رہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. اسی کشمکش میں جب آئی ایم ایف کی پہلی انسٹالمنٹ آئی ہے تو مفتاح اسماعیل صاحب بھی پہنچ گئے ہیں کریڈٹ کے لیے. جی بالکل, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کا کریڈٹ جو ہے شہباز شریف صاحب کو انہوں نے دے دیا. اب یہ عجیب ہی تماشا بنا ہوا ہے مبارکبادیں لینے اور دینے کا اور کریڈٹ دینے کا. اتنے تو وہ جائز کریڈٹ کا ہے, وہ جو ایزی لوڈ ہے, اتنا تو وافر وہ بھی نہیں پھر رہا جتنا یہ کریڈٹ دیا جا رہا ہے. پہلے وزیر اعظم صاحب جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ سپاہ سالار اور اسحاق ڈار صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, اور سعودی عرب کے حکمرانوں کا انہوں نے شکریہ ادا کیا, یو اے ای کے حکمرانوں کا شکریہ ادا کیا, چائنا جو ہے ان کی حکومت جو ہے اس کا شکریہ ادا کیا, اور سارے تینوں جو بڑے معاملات تھے اس میں انہوں نے سپاہ سالار اسحاق ڈار صاحب اور اپنا کریڈٹ بھی لیا, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے بھی ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا, اور ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہوا, اور وہ آڈیو لیکس بھی ہیں, اس میں نو ڈاؤٹ ایک بات حقیقت بھی ہے. لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کریڈٹ خود لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے جی ڈیفالٹ پہ پہنچ گیا تھا اور وہ ابھی باز نہیں آ رہے. وہ کہہ رہے جی میں نے بچایا ہے. یعنی ہر بندہ نجات دندہ بنا پھرتا ہے, اور ہر بندہ جو کریڈٹ لینے کے چکر میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف میں اس کو کلین چٹ نہ دیتا یا میں گو ہیڈ نہ دیتا تو وہ ملک ڈیفالٹ ہو جانا تھا. ان کے کن کا آپ کریڈٹ دیں اور کن کا احسان مانیں. بہرحال ایک لمبی ایک ہے معاملہ, اور یہ شرمندگی والی بات ہے کہ یعنی بھیک لے کے قرضے لے کر اور ایک خوددار اور غیور عوام, ہماری عوام وہ ہے جو ہماری خواتین اپنی بالیاں اور زیور اتارنے کے لیے تیار ہیں, لیکن خدا کے لیے دنیا کے نقشے کے اوپر آپ اگر بھیکاری ہیں تو بھائی ہوں گے. پاکستانی قوم کو مت بھیکاری بنا کر پیش کریں. پاکستانی قوم غیور عوام ہے. اگر آج قوم کو پتا ہونا کہ ان کے اوپر جو اقتدار کے جو مسلط لوگ ہیں کہ وہ ایماندار ہیں, وہ اس معاملے کو قرض اتارو ملک سوارو والا معاملہ نہیں کریں گے کہ خود آپ سنور جائے اور ملک کا بیڑا کر. کیا اس وقت قرض اتارو ملک سوارو جو اس کا آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں وہ کدھر گئے پیسے. اس میں آپ کی خواتین ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنے زیور دلوں نے اتار کے دے دیا, اپنے جہیز کا سامان اس میں دے دیا. وہ کدھر گیا؟ نہ قرض اترا نہ ملک سنورا. اور آپ قوم جذبہ رکھتی ہے, اس طرح مت بیکاری بنائے. اور آپ بار بار آپ کہتے ہیں جی لوگ کہتے ہیں ہم بیکاری آگے, آپ ہوں گے بیکاری بھائی, ہم بیکاری نہیں. ہماری قوم غیور قوم ہے. آج بھی اگر ہمارے ایماندار نیک اور صالح کی عادت جس کا ان کو پتا ہو, آپ تو تتے توے پہ بیٹھ جائیں تو آپ کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ تو خانہ کعبہ کی چھت کے چڑھ کے آپ کے اوپر, کیونکہ آپ کی وارداتیں تو ہم آئی وٹنس ہیں, ہم نے دیکھی اتنی طویل داستان ہے 30 سالوں کی آپ کی کرپشن لوٹ مار کی. اور اسی کی وجہ سے کہ آج پاکستان اتھاہ گہرائیوں میں عوام اتھاہ گہرائیوں میں دلدل میں ہے, بحرانوں میں ہے, اور آپ ایوانوں میں بھی ہیں, اور آپ کے جو بچے ہیں اور آپ کے عزیزوں کارب ہواری اور درباری وہ بڑے آزمائشوں کی جائیدادیں پھیل گئی ہیں. اور آپ کاکا جیسے لوگ جو ہیں نسلہ ٹاور والوں 8 مقدمات میں 50 ارب کا مبینہ طور پر نیب کے اندر جو کیسز میگا کرپشن میں چل رہے تھے, اب ان کے لیے آنے کے لیے بھی تیاری کی جا رہی ہے. تو کون شریفوں کے حوالے سے دیکھ لیں, زرداری کے حوالے سے دیکھ لیں, ہواری پٹواری اور جو جتنے بھی ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں یا حکمرانوں کے جو ساتھی ان کے ہیں, روز ان کے بھی بتاتے ہیں, برندہ روز پھیرتے ہیں ان کے اوپر بھی.
کہ جو انہوں نے گند کی ہے، جو واضح سانپ اور جو ہر جو سانپ اور جو ان کے جو گندا صحت نے آستین کے سانپ اور جو کیا کیا ان کو بولتے ہیں، تو انہوں نے بھی وارداتیں پوری کی ہیں، انہوں نے بھی کمی نہیں چھوڑی. وہ بزدار سے لے کر آپ ایوانے وزیر اعظم تک چلے جائیں، ان کے عزیزوں جو قارب اور ساتھی اور ان کے کیبنٹ کے لوگ جو ہیں، انہوں نے بھی اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھونے میں کسی سے پیچھے نہیں رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کیا ہے. تو لہذا معاملہ یہ سن لے، ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف دکھائیں جی ذرا وہ مجھے تو یہ ہے کہ یہ سارے ہم ایک دفعہ 75 ارب ڈالر ہم نے 3 سالوں میں دینا ہے. فسکل ایئر 2024 میں ہم نے 24 ارب ڈالر دینا ہے. پلے نہیں تیلا دے کر دی میلا میلا. آپ پیسے لے کے آپ کھا رہے ہیں، آپ کے تو ٹاور بن رہے ہیں، آپ کے تو باہر فلیٹس بن رہے ہیں جو ابھی تک نہیں ماننے کے لیے تیار. آپ 30 سال سے ہم چیخ رہے ہیں، ہم لکھ کے بول کے بتا کے دکھا کے تک گئے، ابھی تک آپ ماننے. ان کے رہتے ہوئے ان کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں جی کبھی کتریوں کے بن جاتے ہیں، کبھی کہیں سے آپ نکل آتے ہیں، کبھی آپ نکل جاتے ہیں. دادا نے لیے، پوتا نے لیے، دادا پوتا کی کہانی آپ نے چلائی ہوئی ہے. ادھر سے سرے مال کی کہانیاں چاپ کے بتا کے ہم نے کیسز بنتے ہیں، لاجیکل لینڈ تک پہنچتے ہیں تو آپ کی حکومتیں آ جاتی ہیں، وہ کیس دفن ہو جاتے ہیں. آج تک وہ لاجیکل لینڈ تک پہنچے ہی نہیں. کب پہنچیں گے؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. ہم کس کو کہیں، کس کے آگے جا کے روئیں؟ یہ آج ہم اس جگہ پہ 1952 میں جرمنی جیسے ملک کو پاکستان قرضے دے رہا تھا، اور آج ہم در بدر کی چائنا ہم اس کے بعد میں آیا ہے. چائنا دیکھیں کہاں پہ ہے. اور ویسٹ انڈیا کمپنی اور شیپ جو ہم کہ راول پنڈی کے علاقے کا دیکھ لیں. میں کدھر جاؤں؟ میرا تو سوال یہ عوام ہے. 22,000 کا قرضہ اس نے آن لائن ایپ سے لیا، اور انہوں نے اس کا بسٹنڈے جو تھے انہوں نے اس کا جینا. ایک شریف آدمی لاکھوں روپے میں چلا گیا، وہ 7 لاکھ غالباً 6 لاکھ بیچارہ پے کر چکا، بے روزگار تھا، 2 بچوں کا باپ تھا. خودداری اور غیور عوام ہے ہماری. میں یہ نہیں کہتا خودداری جان لے گئی خالصہ، خودداری اور اس کی غیرت، اور اس کو اتنا انہوں نے تنگ کیا، اتنا زج کیا. اس نے آخری جو پیغام اور ویڈیو اور سارا بتایا کہ وہ بیچارہ فیس نہیں کر سکتا تھا. 22,000 کے لیے اس نے جان دے دی. یہ قاتل نظام ہے آپ کا، یہ قاتل نظام ہے. آپ کو میں کہہ رہا ہوں سودی نظام. یہ سودی نظام تو سب سے بڑی بات، یہ سب سے بڑی غداری ہے اس ملک کے ساتھ، اس بابا قوم کے ساتھ غداری ہے. آئین پاکستان کا جو پاکستان کا خالق ہے اس کے ساتھ 2 نیشن تھیوری کی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دنیا کی واحد ریاست ہے جو پاکستان اور کلمے کے نام پہ آئی وجود. بالکل، جو بابا قوم اور بابا پاکستان نے یہ کہا تھا، دا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 10 جولائی 1947 کو کانگریس کے اندر، انڈیا کے اندر بیٹھ کے، اس وقت پاکستان کا چونکہ بٹوارے کا فیصلہ ہو چکا تھا، کھا جانے نظروں کے اندر بیٹھ کے وہ لکھ رہا تھا. وہ انتہائی زیرک، وہ سیاستدان کو پتا تھا یہ بمبوڑیں گے پاکستان کو، یہ نوچیں گے یہ سارے پارلیمنٹری سسٹم کے اوپر آ کے. اور انہوں نے کہا کہ دا ڈینجرز آف پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. دوسرا انہوں نے لکھا کہ پارلیمنٹ جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ از مور سوٹڈ ٹو پاکستان. بالکل. اور ساتھ میں کہا کہ سوائے انگلستان اس وقت یا انگلینڈ یا برطانیہ کے علاوہ کہیں بھی دنیا میں یہ سسٹم کامیاب نہیں ہے. بالکل. اور وہاں پہ میں نے کہا کہ ہاؤس آف کامن بنانا پڑا، ہاؤس آف لارڈ کے بعد ڈسکریمنیشن بہت زیادہ تھی. تو پاکستان کے انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہوگا نظام، یہ ہوگا آئین آپ کا. پیپل میں پراسپر. جو حکمران پیپل کو پراسپر نہیں کر سکتے وہ کس طریقے سے پاکستان کی حکمرانی کا حق رکھتے ہیں؟ آپ ایک چھوٹی سی کمپنی کے اندر ملازم رکھتے ہیں تو 3 ماہ کا پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے. آپ ایک ملک کے جو قسمت کے فیصلوں والے جو غیروں کے دیشوں میں فیصلے کرتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں بچے، ان کے وہاں پہ رہتے ہیں، اور وہاں پہ کیبنٹ پوری پہنچ جاتی ہے. بغوروں کے پاس کیبنٹیں جا رہی ہوتی ہیں، کبھی دبئی میں اور کبھی لندن میں میلہ لگتا ہے، کبھی زرداری میلہ لگاتے ہیں اور کبھی نواز شریف میلہ لگاتے ہیں. پاکستان کی قسمت کے فیصلے باہر ہیں، فیصلے باہر ہوتے ہیں. عوام سے کو پوچھ لیں، باریاں بنی ہوئی ہیں. تیسرا بار مجھے کوئی حصہ دے، صدر وہ کہہ رہے ہیں صدر میں مجھے بٹھا دیں. فضل الرحمان کا مسئلہ یہی ہے ذرا سے کہ مجھے بھی کچھ کیا ملے گا اس میں. اور عوام کدھر جائیں گے؟ پڑا عوام دینے ہیں. اور بھی اہم پوائنٹ یہ ہے، وہ 22,000 روپے پہ ایک طرف وہ یہ نظام دیکھیں، قاتل نظام دیکھیں. اس میں تو ایکوالٹی نہیں ہے. آپ کے ووٹ ایک جیسے نہیں، اکائیاں ایک جیسی نہیں ہے. بالکل. آپ کا 1 یونٹ تھا، آپ نے اقتدار اپنا جو ہے اکثریت کو نہیں ماننا. بالکل. یہ جمہوریت کے دعوے دار بنتے ہیں. آپ نے اقلیت کے باوجود آپ نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، جو مرضی ہو جائے. بالکل. تو پھر بھی آپ بانیے قائد عوام ہے اور آپ قائد جمہوریت ہے. پھر آپ نے قائد کا آئین نہیں بنایا. آپ نے جو انہوں نے آئین کہا تھا، انہوں نے تو پارلیمنٹ سسٹم کو قاتل کہا تھا، دجیاں اڑا دی. آپ نے تو وہ بنا دیا. اور میرا پاکستان کا آئین کا پریمبل کا ہے،
2 आर्टिकल 2A और प्रेम्बल पढ़ लें, करारदाद मकासद जो है, 2 कौम नजरिया, वो उसको इसका हिस्सा बनाया गया। अच्छा, फिर उसके बाद कुरान और आर्टिकल 2A कहता है कुरान और सुन्ना के मुताबिक होगा। सूदी निजाम कुरान और सुन्ना के मुताबिक है? बिल्कुल भी नहीं, रिजेक्ट करता है। अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रस्तों पर और उसके बताई हुई चीजों पर और उनकी आयात को जब हम जुटला के और अपने आईने पाकिस्तान का अपना प्रियम्बल कह रहे हैं कि कुरान और सुन्ना, और हम जनाब यहाँ पे सूदी निजाम बना रहे हैं, और उस सूदी निजाम का नतीजा देख लोगों को अल्लाह के खिलाफ मुझे बताएं, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ, खातम नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आप जंग जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमारे ऊपर अजाब नाज़िल नहीं कर रहा। बिल्कुल। और कलमा की बुनियाद पर रियासत, और जिसका आइन पाकिस्तान ये कहता है, जिसका प्रेम्बल ये कहता है, और यहां पे आप जनाब कोई पूछने वाला नहीं। यहां पे ना सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का मकसद जो है वो इंसाफ करना है। वो लेजिस्लेशन अगर गलत हो रही है, वो निजाम देखे कि बाबा का पाकिस्तान और बानी पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज साहब जब डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस है, उनके वालिद खोटे सिक्कों में शामिल वाद पाकिस्तानी थे, जो सवाए कायदे आजम के जो खोटे सिक्कों में शामिल नहीं थे, जिन्होंने कायदे आजम को पैसा भी, उनको सपोर्ट भी की, माली तौर पर गाड़ी भी दी, और उस वक्त भी वेल ऑफ लोग बातें निजाम तो 126-27 नंबर। ईसा खान जो है वो पाकिस्तान के जो बानियाने पाकिस्तान के इंतहाई बाएतमाद और मुखलिस साथियों के अंदर शामिल थे, और काज ने उस वक्त जो कहा था ना खोटे सिक्कों की बात है, वो पार्लियामेंट्री जमहूरी सिस्टम के जरिए हमारे ऊपर आज भी जो सवाए कायदे आजम के और ईसा खान के सारे अंग्रेजों के, हिंदुओं के, यानी उनके नमकहार थे, और मुसलमानों, यानी उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं बना था, और हिंदुओं के खिलाफ अंग्रेज सरकार को मुखबरियां करते थे, और उसके बदले में जागीरें ली, और आज तक वो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, और वही निजाम है गुलाम, आज तक वही माइंड सेट है, वही डिप्टी कमिश्नर, वही चीज, वही अंग्रेज सरकार, वही कानून, क्योंकि वो गुलाम भी उस वक्त वो उनकी करते थे, मुखबरियां हमारी, और उनसे जागीरें लेते थे, और आज भी उन्होंने अपना सिस्टम जो स्टेटस को तूटने नहीं दिया। हमारी सरकार सवाली निशान है। अब मामला ये है कि ये एक तरफ तो ये बंदा है मसूद, इसका देखें जी, और 2 बच्चे और कातिल निजाम, और दूसरी तरफ $3 अरब, जो आज वजीर आज़म ने कहा कि $3 अरब 628 लाडलों को दे दिए गए, और 0 और 5% मार्कअप पे, और जो नूर आलम खास चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ईवान जो कहते हैं ईवान ने तकद्दस है ईवान का, और गया तकद्दस आपका बाहर में कर लो जो करना है। स्टेट बैंक जिसको आपने गैरों का गुलाम बना के रख दिया अपने लाइसेंस के जरिए, उसने आपको ठीका दिखा दिया है। उसने कहा इन 628 लाडले जो है ना, इनके नाम आपको नहीं बताएंगे। बरजीस्तान भी बेचारे चीख रहे हैं, नूर आलम चीख रहा है। एक तरफ $3 अरब, यानी आपने 840 अरब रुपए जो है वो आपने दान कर दिए लाडलों को, और एक तरफ बंदा 22,000 जो है 6 लाख दे के भी सूदी निजाम में जकड़ा हुआ है। 40 कंपनियां जो जराये से खबरें आ रही हैं, ऑनलाइन एप्स वाली जो है वो भी लूट रही है लोगों को। बिल्कुल लूट देखिए, जब तक गुर्बत है ना और लालच है, गुर्बत और लालच जब तक जिंदा है, ठग भूखा नहीं मरता। गुर्बत मेन फैक्ट है। गुर्बत और लालच जब तक जिंदा है, ठग भूखा नहीं मरता। बिल्कुल। अब ठगों की एक लंबी फहरिस्त है। ये कोई हुक्मरानी के चक्कर में ठग गया, कोई ब्यूरोक्रेसी के अंदर ठग बैठे हैं, कोई हुक्मरानों के अंदर ठग बैठे हैं, और कई जनाब ऑनलाइन ऐप्स के जरिए ठग बना के बैठे हैं, और लोगों को वो गरीब आदमी जो जमा पूंजी जो अपने लालच और उसके चक्कर में बेचारा उनके झांसे में आ जाता है, और वो उनका आसान शिकार होता है। सबसे ज्यादा मैं नया में स्टडी देखी है कि जो सबसे ज्यादा लुटने वाले ना अफसरों में, जो ब्यूरोक्रेसी में फौजी अफसरान होते हैं, इसलिए कि वो सीधे साधे होते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको झांसे देके, जो नुसरबाज ग्रुप, सनता शेख और पैसे होते हैं तो वो बेचारे उनको झांसा देते हैं कि मुलाजिम, और ये सुनहरी ख्वाब दिखाकर वो सारे पैसे लुटा बैठते। उसके बाद वो वीडियो शीडियो बना के, चीजें खा के, जुआ करा के, स्टाम्प करा के, तो उन बंदों को मैंने कर्नल मेजर बेचारे जो है ना वो देखा, फिर नया में हमने रिकवरियां कराई। तो लिहाजा आइसोलेशन में होता है ना फौजी, तो वो तो इनोसेंट है, तो उसने मुआशरे में आगे नहीं देखा होता कि पैसों के साथ लोग किस तरह करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं जनाब, अब दिल दुखता है, दिल रोता है, खून के आंसू कि मामला ये है कि अब इन्फ्लेशन की बातें आ रही हैं कि IMF जो है, एक तरफ इन्होंने कहा था, TLP से वादा किया कि 30 जून को हम एक पहले फेज में रशिया से तेल मंगा के करने के सस्ता, तो महंगा कर दिया। 15 जुलाई को उन्होंने सस्ता करना था और महंगा हो गया। अब मुझे ये बताएं कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं, और चीनी आपको पता है 140 रुपए तक पहुंची हुई है, घी की कीमतें कहां तक पहुंची हुई हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अवाम को इसका क्या फायदा हो रहा है। आपने कर्जा हमारे पर 8 अरब या 4 अरब या 3 अरब और चढ़ा दिया, बिजली मजीद महंगी, 24 अरब डॉलर कहां से आपने देंगे, 75 अरब डॉलर कहां से देंगे, बिजली आप मजीद महंगी करती जा रहे हैं, गैस महंगी करते जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज के ऊपर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल के ऊपर फीस है, बड़ी गाड़ियों को छूट है,
مارو کو رہنے نہیں دینا غریب آپ نے. وہ چیئرمین پی ٹی آئی میں کہتے ہیں نا غربت مکانی ہے, تو آپ غریب مکانے پہ آپ ایجنڈے پہ لگے رہے اور آپ خوشحال ہو, اور آپ جو ہے نا جتنا مرضی آپ نے اور بڑے بڑے سودوں کے اندر آپ کریں دلالی اور بیچے ملک کے احساس سے رکھیں گروی, اور اس کے بعد پھر عوام جو ہے وہ اوپر بھوکے ننگے جو ہیں, اور آپ کے تو ڈالر میں آپ کے تو انٹرنیشنل شہری ہیں, دو ملکوں کی شہریتیں ہیں, آپ کے باہر اسٹیٹ ہیں, آپ تو لوٹنے کے لیے اقتدار اور حکمرانی کے لیے آتے. اب دیکھیں بڑے بڑے لوگ ہیں باہر بیٹھے ہوئے, وہ صرف کہتے ہیں جب تک شور نہیں ہوتا وزیر اعظم ہم نہیں آئیں گے. ظلم نہیں ہے؟ ایک کہتا ہے میری خواہش ہے کہ میرا بچہ وزیر اعظم بنے, 22 کروڑ عوام کی خواہش کو ابھی انتظار ہو رہا ہے کہ بلاول جو ہے وہ اس کے بعد آگے جو بختاور اور ان کے بیٹے کو آگے وزیر اعظم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. حمزہ اور جو سلمان کے بچے ہیں ان کو وزارت عظمیٰ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. مریم صاحبہ کے بعد ان کے جنید صفدر جو ہے ان کو وزیر اعظم کے لیے تیار کیا جا رہا ہے, اور بڑے بڑے لوگ جو پیچھے ہاتھ باندھے ایسے کھڑے ہوتے ہیں. ہماری آزادی پر سوالیہ نشان نہیں. کون سی آزادی ہے, کون سی جمہوریت ہے جہاں پہ بدترین شکل ہے سویلین ڈکٹیٹرشپ کی, اور یہ قاتل نظام ہے. میں نے بتایا دیکھیں آپ بلوچستان کے ایم پی اے کی تعداد کم ہے اور ہمارے پنجاب کی زیادہ ہے, تو یہ ایکوالٹی کیسے ہے؟ دیکھیں سینٹ ہو اور پریزیڈنشل سسٹم ہو جو بابا قوم نے کہا, تو اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک چیئرمین جو پی ٹی آئی ہیں ان کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کیا کہتے ہیں, پہلے وہ بھی دیکھ لیتے. ایک ایسے الیکشن کے نتیجے میں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا, اس کے بعد اس کو اقتدار پہ بٹھایا اور ہم نے کالی پٹیاں باندھ کر اسمبلی میں ہم نے اوتھ لیا پاکستان کی خاطر, جمہوریت کی خاطر. لیکن ان 4 سالوں میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. 1.25 سال مجھ ناچیز بطور وزیر اعظم یہ مخلوط حکومت 1.25 سال ہو چکا, اب 1 مہینہ رہ گیا ہماری یہ ٹرم پورے ہونے کے لیے. مجھے بتائیں کیا ایک بھی کرپشن کا چاہے وہ الزامات کی حد تک ہو. جی ناظرین آپ نے یہ بھی سن لیا. آگے یہاں پر بڑھیں گے. دبئی میٹنگ پر جیسے مختلف ریئیکشن آ رہے ہیں, آپ اپنا حصہ مانگ رہے ہیں جی, آپ وہ بی این پی والے سامنے آ گئے جی ہمیں بھی کچھ دو. سمپل بات ہے, اپنا حصہ مانگ رہے ہیں. فضل الرحمان کے بعد اب یہ جائیں گے. اور حاجی گلبر خان کا دیکھ لیں, وہ جو فارورڈ بلاک والا تھا جو میں نے کل بات کی. بالکل آپ اندازہ لگا لیں کہ 19 لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اور 4-8 لوگ ان کے ٹوٹل تھے, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف ٹوٹل ان کے 7-8 بندے تھے. اور آپ دیکھ لیں کہ یعنی جس طرح وہ کون سی یہ جمہوریت ہے, یعنی 32 بندوں کا عوام ہے اور 8 بندوں والا وزیر اعلیٰ بن رہا ہے, اور 19 بندے جو اوور آل بھی دیکھا جائے کہ آدھے سے زیادہ جو ہیں جناب, اور ان کے ساتھ 19 تو پی ٹی آئی کے ہیں نا, باقی متدا اور باقی بھی لوگ ہیں ان کے, ان کے پاس 8 ٹوٹل ووٹ ہے. 8 ووٹوں والا وزیر اعلیٰ ہے, اور جو زیادہ 19 ووٹ اوور آل ہیں جن کے وہ اپوزیشن میں بیٹھے. وفاق میں بھی یہی ہوا کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت میں اور حکومت اپوزیشن میں. کراچی اس میئر الیکشن میں دیکھ لیں, اور پنجاب میں بھی اگر دیکھا 2018 میں تو وہی اصول لاگو ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ تو 170 والی سنگل لارجسٹ پارٹی کو بھی آپ نے سائڈ پہ کر کے تو پی ٹی آئی کو بنایا تھا نا حکمران, اور وہاں پہ پھر پیپل پارٹی والے اسی اصول پہ کہتے ہیں جی ہم بھی پھر بن گئے, اگر تو ہم بھی مل کے بن گئے. سب اس تمام صورتحال میں جو سب کچھ ہو رہا ہے, عوام مایوس ہے, اور عوام پاکستان نوجوان مسلسل پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوئی ڈنکی لگا کے جا رہا ہے, کوئی ایران بارڈر جا رہا ہے, کوئی یونان میں ڈوب رہا ہے. یہاں پہ سیک کے روز کی موت سے پہلے کوئی خودکشیاں یہاں پہ بھی کر رہے ہیں. جب سس کے آپ نے مرنا ہے تو پھر کہتے ہیں بڑا کھیل کھیلتے ہیں, جوا گیمبلنگ کریں, ٹھیک ہے پہنچ گئے تو زندگی سنور جائے گی. یہاں پہ ان حکمرانوں نے 75 سال میں کچھ نہیں دیا, تو کیا کریں لوگ. روز کے مرنے سے وہ بیچارے کہتے ہیں اگر ہمارا جو لگ گیا جک تو پھر ٹھیک ہے, کیونکہ 75-76 سال سے یہ سنہرے خواب دکھا رہے ہیں. تو کیا کریں پھر, ٹھگوں کو پہلے تو لالچ اور زندہ ہے تو انہوں نے تو لوٹنا ہے پھر لوگوں کو مستقبل کے سنہرے خواب دکھا کے. غیر میں ڈوب رہے ہیں, ادھر بھی جو مر رہے ہیں, ادھر نہیں خودکشیاں ہو رہی روز. نکالیں ڈاٹا, میں نکالوں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی, اس دور کے حاکم کو مطلب یہ ہے کہ سوچنا چاہیے بھول ہوئی ہے. وہاں پہ فرات کے ریاست مدینہ کی باتیں ہوتی, فرات پہ کنارے کتا مرے تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں. آپ کبھی خود امیر المومنین بننے کی چکریں بنتے ہیں, کبھی آپ 2 تا اکثریت بھی لیتے ہیں, سارا کچھ آپ کرتے ہیں, تو پھر آپ کو کیا پاکستان کو آپ نے مدینہ کی ریاست میں تو کندھے پر آٹے کی بوری لاد کر گھروں میں پہنچائی جاتی تھی, یہاں پر ان کے کپڑے بھی نوچ لیے جاتے ہیں. یہاں پہ تو کپڑے اپنے بیچنے کی بات کی جائے, میں سائیکل پہ سفر کروں گا, ہیلی کاپٹر پہ نہیں بیٹھوں گا, میرا نام بدل دینا, میں پیٹ پھاڑوں گا, میں گھسیٹوں گا. گھسیٹنے پیٹ پھاڑنے کے کبھی منظر آپ نے دیکھے؟
भब्दियां कसते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और लोग बन जाते हैं। जो वतन छोड़ के जा रहे हैं उनको वापस लाने के लिए फिर से कोशिशें जारी हैं। कोई एक्सटेरियर मिनिस्ट्री ने लीबिया से क्यों ऐसे हालात पैदा करते हैं लोग जाएं? ये तो बदबख्त कातल निजाम है कि लोग मजबूर हो रहे हैं। मैं कहा 1952 में हम कर्जे दे रहे थे जर्मनी जैसे मुल्कों को, जहां पहुंचने के लोग आज 30-30 लाख रुपए दे रहे हैं और अपनी जानों को नजर खेल रहे हैं, जानों पर भी रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये 75 साल से जोके और ये जो चमड़ी हुई हमें और ये जो हुक्मरान है ये तो खुद खुशहाल हो रहे हैं और पाकिस्तान और अवाम को बदहाल कर रहे हैं। इनको क्या लगे रियासत से, इनको क्या लगे अवाम से, इनका क्या मफाद है अवाम में? इनके अपने जाती कारोबार है, वो बढ़ते रहे, बच्चों को बढ़ते रहे। इनके देखे जब ये सियासत में नहीं आए थे, मेरे पास तो इन बड़े बड़े जो हुक्मरान है इनके 50 हजार की दरखास्तें पड़ी हुई हैं हाथ से लिखी हुई। 25 पैसे मजदूरी जब शुरू करते थे वो भी मेरे पास है। किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने जन्नत इनके लिए बन गया और लूट मार के आज अरबपति बने हुए। बिल्कुल, कोई गरीब का कहता है और कोई अमीर का कहता है। तो नूर जो है वो भी बेचारा चीख रहा है बिजली के हवाले। और बिजली के हवाले से मैंने तो पहले भी बताया था, अभी आपको उसकी तस्दीक हो गई कि इलेक्ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, 90 अरब के जिगाड़ उसने पकड़ लिए। तो मैंने यही कहा था, मैंने इसका के इलेक्ट्रिक का वो आरफ नकवी और उससे पहले कोई नो लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर और पीटीआई भी उनकी पुष्टपनाई करती रही। तो उन्होंने कॉपर भेज दिया, सिल्वर लगा दिया, अरबों अरबों के खाते हैं मेरे पास। इतनी मोटी मोटी नैब में फाइलें पड़ी हैं, वो चेयरमैन नैब जस्टिस कुमार इसको करे बनाए, 3 फोल्डर इतने मोटे मोटे और उन केसों को भेज दिया जाता है। वहां पे वज़ीर आज़म हाउस से फोन आ जाते हैं, मुझे उन्होंने बताया कि फोन आ गए कि अरबों रुपए की करप्शन में दोस्त है उसका चेयरमैन पीटीआई का, दोस्ती में अरबों रुपए। आरफ नकवी जो है जो अमेरिका और बरतानिया जिसके वो क्रिकेट के जरिए पैसे आते रहते, वो हर जो करप्ट बंदा वो डोनेशन देके वहां बच जाता। चेयरमैन पीटीआई से मैंने सवाल किया था, आरफ नकवी के बिजनेस पार्टनर हैं, तो मुझे धक्की दिए गए थे उनकी गाड़ी। मेरे पास वो 3 नैब में फोल्डर पड़े हैं, चेयरमैन नैब साहब वो फोल्डर ले मुझसे, वज़ीर आज़म साहब वो ले, नूर आलम साहब वो फोल्डर ले, उसमें अरबों रुपए की करप्शन है के इलेक्ट्रिक की। अब तो पकड़ ले, कम से कम सियासी इंतकाम की वजह से पकड़ ले। उस वक्त तो हुक्मरानों के थामू बन गए थे और नैब बेबस हो गया था और भी बहुत सारे लोग बीच में मैदान में आ गए थे। बिल्कुल, और ब्यूरोक्रेट्स और टॉप वाले। तो मामला ये है कश्मीर के हवाले से भी हम अब अंदाजा लगा लें। आज 13 तारीख है कि हम एक मना रहे हैं, एक उनका यौम शुहदा करते हैं जी हम, और हम इधर बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े जलसे और लॉन्ग मार्च। कोई एक लॉन्ग मार्च उधर भी ले जाए ना बॉर्डर पे, को हम आपका देखें कश्मीर कमेटी के नाम सबसे ज्यादा आवाज मौलाना फजल रहमान ने उठाई कश्मीर की। हाँ जी, जितनी उन्होंने आवाज उठाई है मेरे ख्याल आज तक किसी ने नहीं उठाई होगी पाकिस्तान की तारीख में। मुझे तो एक बयान नहीं उनका आज तक मिल रहा, आपके पास हो तो बता दीजिएगा। चेयरमैन कश्मीर कमेटी 1-2 हुकूमतों में रहे हैं वो कई साल तक, और ना कभी उनका कोई बयान सुना, ना कोई वीडियो आई। बस दूसरों के ऊपर दशनाम तराजियों का और मजाक और गंदे लतीफे जो है वो सुनाने का सिलसिला जारी है। तो चूंकि यहाँ पे टाइम है तो लेगेसी ऑफ नवाज शरीफ वो, और उसके बाद आगे बड़ी खबरें हैं। मेरा दिल फिर खून के आंसू होता है जब आप खोले हैं, तो जब खोले जाते हैं तो फिर तकलीफ होती है, क्योंकि मैं जब विटनेस होता हूँ ये चीजें देखते हैं अपने सामने, कत्ल और किस तरह करप्ट लोग जो बड़े मगरमच्छों को पुष्टपनाइयां होती हैं ईवान इक़्तिदार से, तो वही चीजें जो आज भी नेक्सस इवल नेक्सस हर इक़्तिदार के ईवान में बैठा हुआ है। तो पहले वो रिपोर्ट देख लेते हैं। मेरे मियाँ की तो पांचों घी में है, अगला वजीर आजम फिर मियाँ होगा, बात चल निकली है, अब जाने कहां तक पहुंचे। महंगाई की तकलीफ मियाँ साहब को होती है, लगता है डार साहब की खूब ताकीद की गई है कि डॉलर सस्ता करें। छोटे मियाँ साहब ने हाजी राना सना को खूब क्रेडिट दिया। IMF हाजी साहब की दुआओं का समर है, कुछ क्रेडिट डार साहब को भी चला गया। लगता है क्रेडिट वाफर है जो बढ़ता ही चला जा रहा है। नाज़रीन, पैकेज आपने देखा। सियासतदानों की करतूतों पर एक शेर कहूंगा कि दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। लेते हैं छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। वेलकम बैक नाज़रीन। पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने के हवाले से मुसलसल बयानात जो है वो चल रहे हैं। जब से तहरीक इंसाफ पर ये वक्त आया तो मुसलसल बयानबाजी है। खल साहब आपकी तरफ आएंगे। पावर टू बैन पॉलिटिकल पार्टी शुड बी इन पोजीशन ऑफ पार्लियामेंट नॉट सुप्रीम कोर्ट, क्या कहेंगे? देखिए, बदकिस्मती ये है कि जिस पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर एक डमी अपोजिशन लीडर है जो आप जेब में दरखास्त रखे हुआ है कि नून लीग की जो पार्टी है, जो वज़ीर आज़म है, वो जो PDM की हुकूमत है, ये नून लीग की पार्टी, उससे वो टिकट का खां है और उसको अवाम ने भेजा था PTI के मैंडेट के ऊपर। तो अब इससे बड़ा डाका अवाम के मैंडेट के ऊपर क्या है? और पूरी दुनिया में मेरा ख्याल इस तरह का तमाशा हमने देखा हो, कभी नहीं हो।
اور وہ کہتا ہے جو مرضی کر لیں جناب میرے سے, وہ سائن کرا لیں اور مجھے ٹکٹ دے دیں نون لیگ کا. اب کبھی ایسی اپوزیشن دیکھی ہے دنیا میں کسی جمہوری نظام میں؟ کسی بھی جمہوری نظام میں یہ نہیں ہے. نہیں ہے. بل یہاں پہ ہے, یہاں پہ ہر وہ کام ہوگا جو کہیں اور نہیں ہوگا. یہ سارے کام وہی ہوں گے. ایوری تھنگ از پاسبل. اچھا بہرحال اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے صدر کا اختیار چھین لیا انہوں نے, بالکل, الیکشن کی ڈیٹ والا. پھر انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا, ٹھیک ہے, اور ساتھ وزیر اعظم نے اپنا اختیار بھی ان کو دے دیا. ایک طرف اختیار آگے دے رہے ہیں اور دوسری طرف اختیار چھین رہے ہیں. ابھی وہ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں جی ان کو سپریم کورٹ کو اختیار نہیں ہونا چاہیے, وہ ہمیں پارلیمنٹ جو ہے اس کے پاس ہونا چاہیے. اچھی بات ہے جی, لیکن کون سی پارلیمنٹ, کس پارلیمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں جو اپوزیشن حکومت میں تبدیل ہو گئی؟ اپوزیشن حکومت میں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پیج پر ہے, پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے, کئی دفعہ ہوا ہے ایسے جی, یہ ایسی بات نہیں ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں تجاویز ہے اور سیاسی جماعت پر پابندی لگانی. اب وزیر داخلہ بھی ہیں نون لیگ کے, وہ صدر بھی ہیں پنجاب کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. مجھے تو حیران میں ہوتا ہوں کہ حکومت ان کی ہے اور کوئی بھی پارٹی اگر بین ہونی ہے, اس کی ایکٹیویٹی بین ہونی ہے, اس نے 4 شیڈول میں آنا, تو انٹیریئر منسٹری اس کو کرتی ہے, اس کا جو کلیئرنس دینی ہے یا نہیں کلیئرنس دینی, تو سپریم کورٹ پوچھے گی انٹیریئر منسٹری سے کہ یا سیکورٹی کلیئرنس اس کی ٹھیک ہے, تو اس رپورٹ کی بنیاد پر سپریم کورٹ کر سکتی ہے. اگر رپورٹ نہیں آئے گی تو سپریم کورٹ بین نہیں کر سکتی, خود سے بھی نہیں کر سکتی نا. صحیح ہے, وہ جسٹیفیکیشن اس کے اندر قانونی طور پر یہ اچھا یہ ریکوائرمنٹ ہے, بیسک ہے. سپریم کورٹ خود سے تو کچھ نہیں کر سکتی, اس نے دونوں طرف سے رپورٹیں دیکھنی ہے, جائزہ لینا, حکومت کا موقف لینا ہے, دوسری طرف سے لینا ہے. اگر انٹیریئر منسٹری انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنی انپٹ دیتی ہیں کہ واقعی ملک کے لیے یہ پارٹی خطرناک ہے, تو پھر ہی جا کے کرے گی. ملک کی سالمیت کے اب ایک طرف وہ وزیر اپنا مائنڈ دے چکے ہیں, وائنڈ دے چکے ہیں نا, دوسری طرف فیصل کریم کنڈی صاحب نے عجیب کہانی ڈال دی. وہ آگے غالباً جگہ آگے نہیں تھے, اس کا بھی انہوں نے یہ کہا کہ چلے ادھر ہی کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی چیئرمین پی ٹی آئی سے جو آئی ایم ایف والے ملنے گئے ہیں نا, ان کو ایف آئی اور وزارت داخلہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے کیس کر دیں, ان کو پکڑ لے اس بارے. پی ٹی آئی کو یا آئی ایم ایف والوں کو نہیں پتہ نہیں, اب ظاہر بات دونوں کو پکڑنا پڑے گا. پھر ان کو میرے خیال بعد میں سمجھ آئے گی یہ چیز کہ جب آپ پکڑتے ہیں کوئی کرائم ہوتا ہے تو جس وجہ سے آپ پکڑ رہے ہیں ان کو بھی تو پکڑنا پڑے گا. بالکل, پہلے وٹنس تو وہ ہے جو آئے کیوں ہیں ادھر, زمانت میں داخل کیوں ہوئے ہیں بھائی. آپ ان کو این او سی کلیئرنس نہ دیتے, فورن منسٹری انٹیریئر منسٹری ان کو نہ گو ایڈ دیتی, اور اگر چلے گئے تو کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو پکڑ لو, تو پھر اس کا مطلب ان کو بھی پکڑ لو. میرے خیال بعد میں وضاحت آئے گی اس کی. بالکل, یہ وضاحت دینی پڑے گی. ہاں جی, کیونکہ وہ پڑ جائیں گے نا کہ آپ کی ضرورت کیسی ہوئی, کہ غلاموں کی ضرورت, بیکاریوں کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کے بیان دیں. ہماری مرضی جدھر مرضی ہم پھریں, پیسے ہم دے رہے ہیں, آپ ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے باتیں کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ فیکٹس ہیں, مجھے اس لیے دکھ ہونا ہے. ٹکڑوں پہ حلوہ کھیر نہیں ہے ساری, تو آپ ٹکڑوں پہ پلنے والے جو آپ کے آقا ہیں, جو آپ کو پیسہ دے رہے ہیں, جو آپ کا امپلائر ہے, وہ بھی آپ کو پتا اس کی آپ کو ماننی پڑتی, وہ تو پیسہ دے رہے ہیں آپ کو. بالکل, آپ نے رازق بنایا ہو نعوذ باللہ معذرت کے ساتھ. ایسی بات ہی ایسی ہے, واضح. اچھا اب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, ادھر سے وہ تارڑ صاحب بھی یہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں. قریشی صاحب کا ایک سواٹ ہمارے پاس. قریشی صاحب جو ہے وہ اپنے بیچارے جھنڈا تھامے ہوئے ہیں, نہ ان کو نیچے تھک گئے, اور جس کے پاس جھنڈا ہے ریلیف تو مل گیا. پہلے شاٹ دیکھ لیں, پہلے ہم دیکھ لیں جی. یہ جو کمیٹی کے سامنے جو مذاکرات ہو رہے ہیں, جو تبادلہ خیال ہو رہا ہے, وہاں تحریک انصاف کو دعوت نہیں دی گئی. سوال ہے کیوں؟ کیا وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے؟ کیا ان کی اوپینین درکار نہیں ہے؟ کیا کنسنسس, ایک پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے, بہتری کے لیے یہ مناسب نہ ہوتا کہ ان کو بھی دعوت دی جاتی؟ چنانچہ میں ایاز صادق صاحب کو, جو کمیٹی کے سربراہ ہیں, ہمارے اسپیکر رہے ہیں, ان سے درخواست کروں گا, اینڈ بظاہر ایک فیئر انسان دکھائی دیتے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگلی نشست میں آپ تحریک انصاف کو نمائندگی دیجیے. ناظرین یہ سوٹ تو ہے, لیکن سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی جاری ہے, اور بڑی میڈیا کی ہیڈ لائن کی نظر بن رہی ہے. ہر بندہ اپنی اپنی مرضی سے اس کی تجھے نکال رہا ہے, اور اس کے اندر زیر التوا مقدمات سے جو متعلق رپورٹ ہے, اور 54,000 جو ہے اس سے تجاوز کر چکی. بہت زیادہ کرٹیسزم آیا اور سپریم کورٹ کی جانب سے یہ نہیں ہے, تو یہ 54,000 دیکھ لیتے ہیں اعظم نذیر تارڑ کا یہاں پہ. جی تھوڑا سا میں اس میں عمرتا بندیال صاحب جو ہے, انہوں نے رواں سال فروری سے زیر التوا کیسز کی رپورٹ جاری کی. ہر جج کے انفرادی صیغے میں مقدمات نمٹانے کا ڈیٹا بھی شامل ہے. تو یہ ناظرین آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ 54,000 مقدمات جو ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سب سے بڑی عدالت ہے, وہاں پہ زیادہ پولیٹیکل کیسز کا برڈن ہوتا ہے, اور عام آدمی جو ہے اس کو انصاف کے لیے کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں, اور پوتے سے دادا تک وہ پہنچ, دادا سے پوتے پہ آ جاتی بات, لیکن کیسوں کے فیصلے پھر بھی نہیں ہوتے. تو دوسری طرف قانونوں انصاف کے جو ہے وزیر انصاف ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, اور سینیٹر بھی ہیں اور ماہر قانون بھی ہے. چونکہ سپریم کورٹ کی بات ہو رہی ہے اور کیسز ان کی بھی بات سن لیتے ہیں کہ وہ سیاسی یا اس حوالے سے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں.
سب سے اچھی خبر تو یہ ہے جی کہ ان چیزوں پہ نہیں تھا اتفاق رائے، ان پہ اتفاق رائے ہو گیا. اب تقریباً 99% چیئرمین صاحب نے اپنی بردباری سے 99% جو معاملات ہیں وہ حل کرا دیے ہیں. ایک دو ایشوز کے اوپر ہے، اس میں سینیٹر علی ظفر صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ تجویز دے دیں گے، اور وہ ایسے ایشوز نہیں ہیں جو کہ پولیٹیکلی کنٹینشیس ہے، وہ ٹیکنیکلی اور لیگلی دیکھنے والی باتیں. جی ناظرین، یہ بھی آپ نے سن لیا. اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی سول سوسائٹی کی جانب سے ان کے حامد خان، لطیف کوسا، اعتزاز حسن پٹیشنر ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، فیصل صدیقی سول سوسائٹی کی طرف سے ہیں، سلمان اکر راجہ اور بہت سارے اس میں وکیل ہیں. اور وہ اب ایک تو یہ جو معاملہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے دوسرا کیس ہے، چونکہ اب اتنے زیادہ مکس اپ کیس ہوئے ہیں، تو اس میں 21 جولائی کو جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے جو اب یہ بینچ 8 رکنی بینچ ہے، 8 رکنی لیجر بینچ ہے. بات پھر وہی ہے کہ یہاں پہ اگر فل کورٹ بنے گا تو معاملہ کسی یہ نظر جو ہے نا مجھے منطقی بینچ ٹوٹتے بہت زیادہ ہمارے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں جسٹس قاضی فائز صاحب ڈیزیگنیٹڈ جو چیف جسٹس ہیں، وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ جب تک یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے جو قانون بن چکا ہے، اور اس کے مطابق ظاہری بات ہے چیف جسٹس کو نہ تو سو موٹو لینے کا اختیار ہے، نہ بینچ بنانے کا اختیار ہے، تو وہ کہتے ہیں جب تک یہ فیصلہ اس پہ نہیں ہوگا جو آپ نے اسٹے دیا، اس وقت تک میں تو کسی بینچ میں نہیں بیٹھوں. اور بھی کچھ جج ہیں اور وہ چیمبر ورک اپریل سے کر رہے ہیں. یہ جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے نہ بیٹھنے کے حوالے سے نا، وہ انہیں وضاحت دی تھی کہ آج تک کسی کیس سے میں نے انکار نہیں کیا، اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک معاملہ لیکونا ہے قانون کے اندر پڑا کہ جو پارلیمنٹ لیجسلیشن کر چکی ہے، اور اس کے اوپر اسٹے جو ہے نا، آپ نے جب تک اس کا فیصلہ نہیں کریں گے میں نہیں بیٹھوں گا. اور 20 اپریل سے ان کا یہی سٹارٹ. اب دوسری طرف اگر بات کی جائے چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے مسلسل وارنٹ تو جاری کر دیے جاتے ہیں، لیکن گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی ان کی. وہ دیکھیں نا، وہ شیر آیا، شیر والی بات ہے کہ اتنے ان کے مقدمہ 150 سے قریب مقدمات ہیں، بہت سارے 10 مقدمات اس دہشت گردی کے اندر نامزدگی ہو چکی، 180 مقدمات توشہ خانہ مقدمہ ہے، کچھ ایگزیجریٹڈ بھی فگر ہے، کچھ میں اس کے نام کیا ضمانتیں 180 مقدمات میں ہیں. سوال میرا بڑا ہے نہیں ہے تو پھر جھوٹ ہے نا. باقی مقدمات میں اگر ضمانتیں کروا رہے ہیں وہ تو پھر 180 باقی جو 120 یا 100 کیس ہیں ان کے اندر، یا 50-60 جو 150-60 کیس جو ہے ان کے اندر ضمانتیں نہ ہونے کے میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا جھوٹ اس طرح نہ پھیلائیں. ہوں گے کیس، لیکن اتنا بھی کہتے نہ بڑھا. وہ ساکی یا کیا ہے، اس نے کہا شیر ہے اتنا لمبا، اس نے کہا اتنا لمبا اور چھوٹا نہیں، تھوڑا سا ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں. معاملہ یہ ہے کہ کیسز ہیں ان کے اوپر 10 کیس ابھی بنے ہیں جن میں نامزد ہوئے ہیں. وہ پہلے تو نہیں تھے نا ان کیسز میں، 3 میں اب ہوئے، 7 میں پہلے تھے. اور اس کے بعد ایک توشہ خانہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک وہ جو نئے والا جو القادر ٹرسٹ والا جو این سی اے والا معاملہ ہے، اور کوئی اور بھی کافی حلقوں میں فیصلہ آباد میں بھی ہیں، سیال کوٹ میں بھی ہیں، فیصلہ آباد میں تو ملا کے 10 ہے نا. اس کے علاوہ کچھ اسلام آباد میں ہیں، وہ تو 10 بن جاتے ہیں سارے ملا کے. تو لہذا مجھے 180 کا فگر چھوڑ کے آپ 80 پورے کر دیں، آپ 60 کر دیں، آپ 40 کر دیں، آپ 30. ہاں جی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں. اور دوسرا وہ نکاح والا معاملہ آ گیا. بالکل. اب معاملہ یہ ہے کہ اخلاقی چیزیں بھی ہیں. اب ان کا عدت والا ٹھیک ہے، ایک حدیں قرآن نے پہلے ناقابل سماعت قرار دیا گیا، پھر اب عجیب ہی تماشا ہے. وہ ایک شاعر نے کمپلین کر دی کہ عدت کے دوران، اور وہ ظاہری بات ہے جو وعدہ ماہ جو گواہ تھے وہی اب وعدہ ماہ گواہ بن رہے ہیں. اون چودھری صاحب جو ہے وہ بیان ریکارڈ کا، اور ماملک سوسی بھی موجودہ حکومت کے استحکام پاکستان پارٹی، ابھی تو انہوں نے ریزائن بھی کر دیا. اور نمان لگیال صاحب تصویریں موجود ہیں وہاں پہ موجود تھے، ان کے بڑے قریبی بات ہمارے ساتھیوں میں آپ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے. اب وہ گواہی، اور ادھر مفتی جو ہے اس نے بھی گواہی دے دی. اب قرآن کے اندر تو حدیں مقرر ہیں. ایک طرف آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور یہ بات تو سچ ہے، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. اور سب سے پہلے میں نے اپنے اے آر وائی نیوز پروگرام کے اندر جب یہ خبر بریک کی تو چیئرمین پی ٹی آئی کو ایکسیپٹ کرنا پڑا. وہ تو مان رہے تھے، اس سے پہلے سٹوریز بھی آ رہی تھی. آپ کو عمر چما نے ایک اور خیر وہ سٹوری تھی، لیکن اس شادی کی سب سے پہلے سٹوری ہم نے بریک کی تھی، اور اس پر ان کو ایڈمٹ کرنا پڑا. اور وہ باتیں تو ساری صحیح ہیں، عدت بھی ٹھیک ہے، ٹائم بھی اس حساب سے، عدت کے دوران تو حدیں قرآن نے جو مقرر کر دی ہیں اس سے بڑا تو بڑی بات ہے، عمدی تقلید ہے، ٹھیک ہے. اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی یہاں پہ کوئی سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر پارٹی کا جو بندہ لاک ہے یہاں پہ مائنڈ کے اندر نا، ایک اس کے اندر ڈیوائس آ گئی ہے اور وہ چپ لگ گئی ہے، تو وہ اپنے لیڈروں کی اندھی تقلید اس طرح کرتا ہے کہ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، میں بات نہیں کرنا چاہتا. بالکل ایسی بات کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں. وہ نواز شریف کے فالوور ہوں، وہ زرداری کے یا بلاول کے ہوں، یا وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ہوں، وہ سننے کے لیے بات تیار ہی نہیں. اور جو بات کرتا ہے اس کو غدار، جھوٹا، لفافہ، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. بالکل ایسی بات. اللہ اس کے رسول نے اور اللہ نے قرآن میں حدیں مقرر کی ہیں. میں تو اس حدوں کو دیکھوں گا، میں کسی لیڈر کی اندھی تقلید نہیں کروں گا. وہ حدیں جو مقرر کر دی گئی ہیں
تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا شریعت کے مطابق شریعت بہت ضروری ہے اس میں. آتا طرز صاحب کا ایک شارٹ ہے, پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. ذہن میں رہے کہ دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا, جج صاحب کی ٹرانسفر اپلیکیشن ڈالی گئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ 3 ہفتے چلا, اور جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا تو کہا گیا ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے. آپ کو کس پہ اعتماد ہے؟ آپ کو کیا تب اعتماد ہوگا جب گھر آ کے آپ کی بریت کی چٹ آپ کو جج صاحب دے دیں گے؟ چوری کی ہے جواب تو دینا ہوگا. ہمیں کہتے تھے رسیدہ کڈو, ہمیں کہتے تھے رسیدیں نکال کے دکھاؤ, تلاشی دو. اپنی باری آئی ہے تو سر پہ بالٹی ہے, ہر ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور عدالت کے روبرو کھڑے ہونے سے جو ہے وہ جان جاتی ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں آپ کو, نیازی صاحب آپ آئیں, بے شک ٹوپی پہن کے آئیں, ٹوپی پہن کے آئیں. مجھے لشکر ساتھ چلتا ہے, پیچھے وہ باقاعدہ پرانے زمانوں کے جو بادشاہ تھے جس طرح وہ چلتے تھے, مگر وہ ڈرپوک نہیں تھے, ٹوپی وہ بھی نہیں پہنتے تھے, ان کے ارد گرد حصار ضرور ہوتا تھا شیلڈوں کا. آپ شیلڈوں کے حصار میں آئیں, آپ ٹوپی پہن کے آئیں, آپ ٹوپی کے اندر بیٹھ کے آئیں, مگر عدالت میں آپ کو آنا. ناظرین, یہ جو اس حوالے سے بی این پی کے حوالے سے بھی پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہر بندہ جو اپنی چیزیں مانگ رہا ہے اور ہر بندہ جو حصہ اپنا مانگ رہا ہے, لیکن فیصل ووڈا جو ہے انہوں نے بڑا ایک انکشاف کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی میں بڑی خبر آپ کو ایک بریکنگ دے رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اعظم خان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی کہ جبری گمشدگی ہے, غائب خود سے ہوئے ہیں, کیا معاملہ ہے اور کہاں پہ ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. ان کے وعدہ معاف گواہ بننے کے حوالے سے خبریں ہیں. ایک اور بڑی شخصیت جس کے پاس ارشد شریف کا لیپ ٹاپ ہے, یا اور کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں جن کے پاس ہیں, وہ یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ شاید وہ بھی کسی کی حراست میں ہیں, یا وہ حراست میں ہیں یا وہ خود سے غائب ہیں. صحیح ہے. اور چیزیں بڑی خوفناک آ رہی ہیں سامنے, سانہ 9 مئی کے حوالے سے بھی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی, بیوروکریٹک سائڈ سے بھی, اور ان کے انتہائی قابل اعتماد ساتھی کچھ جو جیلوں میں ہیں, جو اناؤنسڈ ہے جن کی گرفتاری, جو جیلوں میں ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو خود سے غائب ہیں یا غائب ہونے کا ڈرامہ رچا رہے ہیں. یہ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے یہ سن لینا, وہ بہت خطرناک ہے. اور اس لیے ایک ایک چیز کو ویٹ کیا جا رہا ہے, ایک ایک چیز کی جیو فینسنگ کی جا رہی ہے, ایک ایک چیز کو کولیبریٹ کیا جا رہا ہے, اس کو جوڑا جا رہا ہے تاکہ ایڈمیزبل بیفور دی کورٹ ہوں چیزیں, کہ تاکہ اگر ہم ہاتھ ڈال لیں تو وہ چیزیں ہوں گی کہ اس میں آپ کہتے ہیں نا آپ کے جو دنگ رہ جائیں گے. اور بڑی خوفناک چیزیں. ایک تو جو فیصل واڈا صاحب نے بات کی بڑی اہم ہے, وہ کہہ رہے ارشد شریف کو جب دبئی سے نکالا جا رہا تھا, یعنی پہلے پاکستان سے نکالا گیا, تھریٹ کے پی حکومت سے وزارت داخلہ نہیں کیا, بالکل آپ بتا چکے ہیں, اور کے پی کے کی حکومت نے تھریٹ الرٹ نکالا, ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ کیا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ, یعنی ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ ان کو مار دیں گے. اس کے بعد نکالا بھی پشاور ایئرپورٹ سے, کن کی گاڑیاں اور لاجسٹک استعمال ہوئی. پھر دبئی جب گئے تو وہاں سے کس نے نکالا؟ شہزاد اکبر فیصل ووڈا کے مطابق کہ اسپین سے وہاں پہ دبئی میں کیا لینے آئے. اور اس وقت بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نجی چینل کے بڑے جو اینکر ہیں معروف, ان کی اور میری بھی ارشد شریف سے بات ہو رہی تھی, اور وہ اینکر بھی اس چیز کے گواہ ہیں, اور وہاں پہ شہزاد اکبر کی پریزنس, اور اس کے بعد وہاں سے ان کو آگے بھجوانا, اور اس کے بعد جو ان کی شہادت. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ چیزیں کھلیں گی تو بہت سارے بڑے بڑے نام جو ہے جیلوں کے اندر ہوں گے, اور وہ خون شہید کا رائے گاں نہیں انشاءاللہ. بہت انہوں نے اشارے اور اس میں بتا دی ہیں چیزیں, تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ میں اور صاحب آگے بڑھیں گے. اون چودھری صاحب نے معاون خصوصی کے عہدے سے ریزائن, انہوں نے بھی کر دیا ریزائن, اور ساتھ ہی جو نعمان نگریال کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں معاون خصوصی, انہوں نے بھی کر دیا ہے. ساتھ ہی استحکام پاکستان پارٹی الیکشن کمیشن رجسٹریشن کے لیے بھی جا رہی ہے, اور نام کہہ رہے ہیں کوئی شاید انصاف یا انقلاب کا کوئی پتہ نہیں, کوئی نشان مانگ رہے ہیں, اس ٹائپ کی خبر. ابھی میں نے ان کو میسج کیے تھے, اس کی کلیریفیکیشن نہیں آئی, تو جو بھی ہوگا وہ بھی آپ سے پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ مقابلے میں آئے اور جیت کے دکھائیں کا شوربہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر مجھے وہ پلوان جو ہوتے ہیں تو وہ ان کے حساب یہ ہے گھر کا بیتی لنکا ڈائے, گھر کا بیتی لنکا نہیں ڈائے, کیا ہونا ہے وہ آپ سمجھ گئے ہو, وہ پلوان نہیں ہوتے جو, ہاں جی ان کا حال وہ ہے. تو اب مسئلہ یہ کہ ہیو ناٹ سے نکلنے کے لیے وہ اپنا ایک اپنی نا امپورٹنس بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے مشہور ہونا ہے نا تو کسی بڑے بندے کو تھپڑ مار دے, اس پہ جوتا پھینک دے. میں یہ اس کو پرووک نہیں کر رہا, یا آپ اس طرح کی اس کے بارے میں کوئی بات کر دیں تاکہ ہیو ناٹ سے نکل کے آپ کونسلر بن نہیں سکتے. بندہ کل صاحب یہ 3 جملے بہت بڑا تجزیہ ہے. خیر آگے بڑھیں گے. ایک اور پلوان ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے پرویز الہی صاحب, وہ اس وقت کس سچویشن میں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا, ان کی اہلیہ نے بھی آج ملاقات کی, اور
ظاہری بات ہے بڑی مہربانی ہے جی، انہوں نے ملاقات کرا دی، ورنہ جب ان کی اتنی طبیعت خراب تھی رپورٹیں میں منگوا لیں ان کو ملاقات ایکسیس نہیں دی گئی. تو بہت سارے کلابے بغیر جتنی وہ صوبتیں قید و بند کی برداشت کر رہے ہیں، جتنے وہ ان کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور وہ افہام کھڑے ہیں، لیکن چیئرمین پی ٹی اے کی جانب سے میرا خیال سولیڈرٹی کا کوئی بیان یا جملہ بھی نہیں آیا. پتہ نہیں مجھے کیا شروع میں ایک ان کا ٹویٹ تھا لیکن اس کے بعد رہنمائی کے اندر اتنے وہ مصروف ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی مطلب ہر چیز جان ان کی خطرے میں ہے، بیماریاں ان کو ہیں، عزت ان کی نہیں رہ گئی، 7 دن سے وہ کپڑے خود دھو رہے ہیں، ملاقاتیں ان کی فیملی سے بند ہیں، ان کے بیٹے ان کے اوپر ان کے ساتھی کے اوپر پرچوں کے لائنیں لگی ہوئی ہیں، ایک سے بیل ہوتی ہے، جج جس طرح کل بتا چکے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ آگے بڑھیں گے. یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے بھی کچھ یاسمین راشد کے حوالے سے بھی ہو رہی ہیں چیزیں، جو کوئسز چل رہے ہیں، ختیجہ شاہ ہو یہ ہو سانہ 9 مئی کے حوالے سے، تو یہ تو ایک پروسیڈرل میٹر ہے میں سمجھتا ہوں. تو اس حوالے سے رائز اینڈ فیل ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. جی لوگوں کو دعوت پر آنے کے لیے دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں، مگر میرے کپتان کو تو عدالتوں میں پیشیوں کے بلاوے آتے ہیں. پہلے نیب اور اب انسداد دہشت گردی نے کپتان کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں. لگتا ہے آہستہ آہستہ ملک کا ہر ادارہ میرے کپتان کو بلائے گا. وقت سخت ہے، مقابلہ بھی آسان نہیں ہے. مخالفین تو کہتے ہیں کپتان کے بازوؤں میں جان نہیں ہے، فون اٹھانے کا شکوہ بھی تو وبال جان بنا بیٹھا ہے. ہائے کوئی سر اٹھائے مگر اس کے بعد پھر فون تو اٹھائے. ناظرین، شرجیل انعام میمن صاحب جو ہے اور ناصر شاہ صاحب بڑے آج کل وہ بھی میڈیا کی نظروں میں ہیڈ لائن کی زینت بن رہے ہیں. مراد علی صاحب کے بعد تو ہمیشہ سے وہ بنتے رہے ہیں اور اپنے ان کے ہاتھ کرپشن سے اس طرح رنگے ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں. بہرحال وہ کیا کہہ رہے ہیں انہیں کی زبانی سن لیتے ہیں. لیکن اگر آپ ریئلٹیز میں جا کے دیکھیں کہ پیپلز پارٹی لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہی یہ ہے، کنیکشن یہ ہے کہ جہاں جہاں پیپلز پارٹی کو حکومت کا زیادہ موقع ملا وہاں پہ الحمدللہ پیپلز پارٹی ایک اسٹرانگ ہولڈ کی طرح موجود ہے. صرف تصاویر نکالنے کے لیے، صرف جو ہے وہ تقریریں کرنے تک محدود نہیں ہے، ضرور چیلنجز ہیں. ناظرین، جمہوریت بہترین انتقام ہے. وہ آپ نے عوام کے مینڈیٹ پر اقلیت کو اکثریت پہ غالب کر کے، بھٹو نے پہلے 2 لخت کیا ملک اپنے وزارت عظمیٰ کے لیے، اس کے بعد اپنے میئر کراچی کا دیکھ لیں، بعض الیکشن دیکھ لیں، اور ابھی گلگت بلتستان الیکشن دیکھ لیں، اور ابھی جو صورتحال ہو رہی ہے کہ ایک اور معاملہ کہ 9 جو منتخب نہیں ہے، سلیکٹڈ ایک جو خاتون ہے، اس کو سندھ حکومت نے سندھ حکومت کے اندر اس کو اپوزیشن لیڈر جو ہے بنانے کے لیے جو ہے وہ آمادگی ظاہر کر دی ہے، یعنی نان الیکٹڈ جو خاتون ہے. تو یہ ہے جمہوریت کا بہترین انتقام. تو جناب اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی ہے، دا لیگسی آف بھٹو، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. بڑے سائیں کی سرگرمیاں ہوا میں ہوتی ہیں مگر پھر عملی طور پر نظر آتی ہیں. مفاہمت کے فیصلے ایسے تھوڑی ہو جاتے ہیں، ہاں مگر مزاحمت کم دکھائی دیتی ہے. ابھی پلیئرز بند کمروں میں پریکٹس کر رہے ہیں. سائیں کی جانب سے کچھ اشارے بھی ہیں، سب سے بات ہو سکتی ہے. سب سے لگتا ہے سائیں حقیقت پسند ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں دیر یا وزیر کوئی بھی آ سکتا ہے. وزارتیں بھی خوب انجوائے ہو رہی ہیں، مستقبل میں تارے توڑنے کی کوشش بھی جاری ہیں. ناظرین، ایک طرف ہمارے حکمران ہمیں نوچ رہے ہیں، ہمیں بھنبوڑ رہے ہیں، ہماری ہڈیوں سے گودا تک بقول خواجہ آصف جو ہے وہ اور اس طرح وہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف بھارت جو ہے ہمارا ازلی دشمن وہ پانی چھوڑتے جا رہا ہے اور ہم ڈوب بھی رہے ہیں. اور جس طریقے سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جس طرح سے، اور یہ فوٹو سیشن یہاں پہ چل رہے ہیں، تو یہ بھی آپ دیکھ لیں. اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ جمہوریت کے حوالے سے جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان اسامہ زاہد اور اسد کل کو دیں اجازت.